अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वुमेंस क्लब में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट एमन आरिफ। नाजरीन, वुमेंस क्लब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम ख़वातीन के मसाइल को उजागर करते हैं और हम यहाँ पर हुनरमंद जो ख़वातीन हैं उनको मददू करते हैं और उनका जो हुनर है वो प्रमोट करते हैं। इसके अलावा इनकी जो इस सारे सफ़र के दरमियान में जो मुश्किलात आती हैं हम उनको डिस्कस करते हैं और उनके सोल्यूशंस आप तक लेकर आते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की सकाफ़त अपने आप पर एक मिसाल रखती है और हमारी जो सकाफ़त है और जो हमारे पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं उनका जो हुनर है वो अपनी एक मिसाल आप रखता है। आज जो है हम सूबा बलूचिस्तान की सकाफ़त पे बात करने जा रहे हैं और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाहिदा, जो कि बलूचिस्तान के सूबे से ताल्लुक़ रखती हैं और इनका एक डिस्प्ले सेंटर है। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं आयशा, जो कि इसी डिस्प्ले सेंटर में एक डिज़ाइनर है। अच्छा, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ ज़ाहिदा कि आपका जो ये सारी सोच है जितने भी, क्योंकि आपका एक बैकवर्ड इलाका है जहाँ पे ख़वातीन को बाहर नहीं निकलने दिया जाता और बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव मैन है, ठीक है, जो मेल है उनकी डोमिनेंस है और मेल जो है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों पे दबाव रखते हैं, उनका एक प्रेशर है। तो इस सूरत हाल में आपने ये सोच उस इलाके में रहते हुए ये सोच लाई है अपने अंदर, तो कैसे लाई हैं आप अपने अंदर? शुक्रिया ऐमन, काफ़ी आपने, सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहती हूँ कि आपने हमें अपने इस प्रोग्राम में दावत दी और वाकई एक बहुत मुश्किल काम है कि बलूचिस्तान में काम करना और स्पेशली ख़वातीन के लिए। और ऐसे माशरे में कि आप जब वहाँ पे काम स्टार्ट करें तो सबसे पहले पूछा जाता है, जी मेल बाहर आते हैं, क्या आप किस मकसद के लिए आई हैं, हमें बताएं क्या काम है। और वाकई कोई फ़ीमेल घर से निकले और वो अपनी जगह कम्युनिटी में काम करे, स्पेशली बलूचिस्तान जैसे एरिया में जहाँ पर फ़ीमेल को एजुकेशन के लिए भी बड़ी मुश्किलों से परमिशन दी जाती है, बल्कि ना होने के बराबर है। तो ये बहुत ही, इस काम के लिए आप यकीन नहीं करें कि बहुत ही इतनी स्ट्रगल की कि मैं अगर आपको इस पे कोई कहानी किस्सा सुनाने बैठ जाऊँ तो शायद पता नहीं कितना अरसा लगे। ये बहुत मुश्किल दौर गुजरा है और हमने बड़ी मुश्किलों से अपने इस फील्ड को आगे जिससे हम लोग लेकर आए हैं और ख़वातीन को हमने मोटिवेट करने से पहले उनके मेल को हमने कैसे मोटिवेट किया है। और हमने अपनी इसकी जो हमारे जो बलूचिस्तान की आपको पता है एक ट्रेडिशनल कल्चर है, उनकी जो एम्ब्रॉयडरी है, उनकी जो स्किल है ख़वातीन में, उन ख़वातीन को ख़ुद भी नहीं पता है कि उनमें क्या स्किल है। उनको खुद नहीं पता कि उनमें क्या स्किल है और वो बेचारी समझती है हम कुछ नहीं करते। हमारे मेल बेचारे जाते हैं, वो कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, जबकि वो खेतों में भी काम कर रही हैं, जबकि वो घरों में भी काम कर रही हैं, जबकि वो पानी भी भर के ला रही हैं, जबकि वो एम्ब्रॉयडरी भी करके फिर भी उन्हें सेकंड और सिटीजन बिल्कुल उन्हें तो बेचारे को ये भी नहीं पता कि हम उनका साथ ना कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इनका फ़र्ज़ है, मतलब काम खेतों में करें तो इनका फ़र्ज़ है। ये नहीं पता कि वो इनकम जो आ रही है वो उनका हिस्सा भी है। वो दिन रात वो आप यकीन नहीं कर, प्याज के खेत होते हैं, वो उनकी आंखें इतनी वो हो जाती हैं और ये एम्ब्रॉयडरी सख्त जो काम ये कर रही होती है, उनकी खुराकें वो नहीं जो उनको दी जाती है, जो उनका हाल है। तो ये चीज़ बहुत वाकई आप मतलब जो हमने ये देखा बलूचिस्तान में तो बहुत। तो ये सोच कैसे आई आप में कि आपने यही काम करना है एक डिस्प्ले सेंटर, क्योंकि छोटा सा आइडिया नहीं है, बहुत बड़ा आइडिया है, इसमें बहुत टाइम लगा होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं ऐमन, ये है कि बहुत बड़ा आइडिया, लेकिन मैंने जब देखा कि पहले तो मैंने एक छोटा सा अपना एक इदारा बनाया जिसमें मैंने ख़वातीन को, पहले तो मैंने सोचा कि ख़वातीन कह रही थी हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कुछ नहीं आता। तो हमने उन्होंने कहा कि आप बहुत कुछ कर सकते। कहते नहीं, हमें तो सिर्फ एक एम्ब्रॉयडरी आती है, ये सिर्फ एक कढ़ाई आती है, हमें तो कुछ नहीं आता। कितना बड़ा काम है। हाँ, वो कहते हैं हमें सिर्फ ये आता है और क्या आता है, और भी ये भी आता है, मतलब वो बहुत काम आते हैं, लेकिन वो कहते हैं हम पैसा तो नहीं कमा रहे हम लोग ना। तो हमने कहा नहीं, ये जो आप काम करिए बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ी, आपको पता है, मैं कही हर कोई नहीं एम्ब्रॉयडरी कर सकता, हर कोई ये काम नहीं कर सकता जो आप कर सकती हैं। उनको पहले एहसास दिला कि आप भी कोई चीज़ है, आपको भी एक वजूद है, आपकी भी एक वैल्यू है, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। हमने उसी तरह उनकी स्किल को लिया, हमने एक ख़वातीन का ग्रुप सबसे पहले बनाया, एक छोटे से ग्रुप से हमने स्टार्ट किया। हमने जब देखा कि बलूचिस्तान में मतलब हम खुद बाज़ार जाने एक चीज़ परचेज़ कर रही थी, महंगी हमें मिल रही है और या आखिर इसके पीछे क्या वो है, क्या बैकग्राउंड है। तो जब देखा हमारी ख़वातीन इतनी मेहनती, इतना कुछ कर रही हैं, तो फिर हमने एक ग्रुप की सूरत में अपने बलूचिस्तान में जब ये काम स्टार्ट किया छोटे से इलाके से, तो हमने जब 2-4 फ़ीमेल को हम लेकर चले, हमने जब मीटिंग के लिए जाते थे, आप यकीन नहीं करें कि हमें सबसे पहले तो सामना करना पड़ता था मेल हजरात का कि ये इधर क्या हो रहा है, ख़वातीन क्यों इकट्ठी हो रही हैं, क्यों उन्हें बुलाया जा रहा है। तो इससे हमने छोटे छोटे ग्रुप पहले बनाए ख़वातीन के। ग्रुप के बाद हमने उनको ट्रेन किया, उनको ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के बाद हमने कहा कि आप जो है ये जो यही ट्रेनिंग है, इससे मज़ीद आप अपने और फ़ीमेल को भी ट्रेन करें। कुछ हमने उनके सैंपल लिए, फिर हमने उनके सैंपल को मज़ीद मॉडिफाई किया
کہ پھر جب پہلی دفعہ ہم نے ان کی چیزوں کو سیل کر کے ان کو دکھایا کہ یہ آپ کر رہی ہیں، یہ آپ کر رہی ہیں، ہاں جو ہے ان پٹ ہے بالکل، یہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ پھر کیا ہے، وہ حیران ہو کے دیکھیں کہ واقعی ہم کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ اسٹارٹ یہاں سے لیا، کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں نا کہ ہمارے بلوچستان کی خواتین اتنا کچھ کر رہی ہیں، ہمیں تو نظر آ رہا ہے، لیکن ان کو کس طرح بتانے کہ آپ خود کو کیا ہیں، آپ کی ویلیو کیا ہے. اور دوسری بات یہ ایجوکیشن بھی نہیں ہے ہمارے بلوچستان میں، ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے بہت ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ جی آپ، تو ان کی کسی طرح ان کو سامنے نہیں لایا جاتا ہے، وہ ان کی ظاہر ان میں اویئرنیس بھی نہیں ہے نا ان چیزوں کی. تو عائشہ جیسے انٹولڈ سٹوریز ہوتی ہیں ویسے ہی ایک انٹولڈ ان کا اسکل ہے، تو اس لحاظ سے آپ کیا کہیں گے کہ آپ جب ایز اے ڈیزائنر آپ نے جوائن کیا تو آپ نے خود ٹرین کیا، کیونکہ وہ اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہے اور انہیں آئیڈیا بھی نہیں ہے، تو پھر آپ نے اس حوالے سے کیا کیا؟ بیسکلی ان کے پاس ٹیلنٹ تو تھا، لیکن ان کے پاس ایک مائنڈ سیٹ نہیں تھا کہ باقی جو پروڈکٹ ہمارے کسٹمرز کی طرف جا رہا ہے وہ ان کی نیڈ کو پورا کر تو رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو ایسے میں ان کے جو چوائس آف کلرز تھے وہ صحیح نہیں تھے، یا وہ ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹڈلی بنا رہی تھیں. ٹھیک ہے، کپڑے بنا لیے، گلے بنا لیے، تو اس میں ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو پہلے ٹرین کرنا، ان کو ٹرین کرنا کہ یہ بتانا کہ یہ کلر کمبینیشن اس کے ساتھ صحیح لگتا ہے، یہ چیز اس چیز پہ بن سکتی ہے. پہلے صرف کپڑوں پہ ٹرینڈ تھا، لیکن ہم نے ان کو یہ بتایا کہ اس کے ساتھ اور بھی آئٹمز ہیں جس پہ آپ بنا سکتے ہیں، اور اس طرح سے ہم نے بہت سارے آئٹمس جنریٹ کیا اور ان کا ایک یونیک پروڈکٹ بنایا جو ان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اس طرح سے ہم نے شوز، بیگز، کی چین، والیٹ اور بیلٹس، اس طرح کے بہت ساری چیزوں پہ ہم نے کام کیا اور بہت یونیک اس کو اپنا ثقافتی ٹچ دیا. تو ان کے لیے سمجھنا آسان ہوتا ہے شروع میں، کیونکہ بالکل، کیونکہ شروع میں ان کا بہت مشکل ہوتا ہے سمجھنا، لیکن جیسے جیسے وہ کرتے ہیں وہ اپنے کام کو بہت ہی انجوائے کرتی ہیں. اس کے بعد وہ اس چیز کو اپنا کے بالکل انٹرسٹ ہو، پھر اس کو چاہے وہ پڑھا ہو لکھا نہ ہو، اپنے ہنر میں ان کا اپنا کام بن جاتا ہے. بالکل بالکل. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جو عورتیں ہیں وہاں کی، وہ انہیں ظاہر سی بات ہے باہر نہیں جا سکتی ہیں، چیزیں خود نہیں لے سکتی ہیں. اب یہ کپڑا ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس پہ ہم شیشے لگا رہے ہیں، دھاگے لگا رہے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپ کی چیزیں لگا رہے ہیں، تو یہ پروڈکٹس جو ہیں ان تک کیسے پہنچتی ہیں، یا انہیں خود باہر جانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں احمد، یہ بہت ہی بڑا مسئلہ بھی ہے. اور دوسرے میں آپ کو بتاؤں، ہم جو ٹریننگ ہم خواتین کو دے رہے ہیں، جو ٹرینڈ کرتے ہیں، ان میں ہم ان کو کمیونٹی مینجمنٹ اسکل ٹریننگ کرواتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہر گروپ میں، ابھی بلوچستان یا پشتون بیلٹ میں ایک ایکٹیو خاتون جو ہوتی ہے نا، جو ایجڈ ہوتی ہے، اس کو پرمیشن ہوتی ہے وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے. اچھا، ہاں، کتنے سے کتنے عمر کی ہوتی ہیں؟ بہت مطلب ہاں، بچے اس کے جوان ہو گئے نا تو بس وہ ایجڈ ہے، پردہ بھی اس کو خاص سختی نہیں ہوتی، وہ نکل سکتی ہے بازار تک، مارکیٹ تک. کہاں کی سوچ ہے کہ اگر بندہ ایجڈ ہو جائے تو اس کو بس وہ کہتے ہیں یہ بس ابھی جو ہے نا، ابھی یہ سب وقت گزار چکی ہے، سیف ہے، یہ اپنا سارا ٹائم گزار لیا. ہم جب ٹریننگ دیتے ہیں تو ہم ایک ایجڈ خاتون کو رکھتے ہیں. اچھا، وہ ہوتی ہے ایز مڈل مین کا کام کرتی ہیں. ابھی وہ گروپ میں، ہم گروپ جب ڈیزائن کرتے ہیں تو ہم ایک پریزیڈنٹ بناتے ہیں اس کو، کہ بھائی اس کی یہ ذمہ داری کہ گروپ کو اکٹھا کرے گی اور ڈیلی اتنے سے اتنے بجے تک ہماری کلاس کا ٹائم ہے اور اتنا یہ کام کرے گی، اور جو مٹیریل چاہیے وہ اسی کو بتایا جائے گا اور یہ پھر آگے مارکیٹ سے لائے گی. سب اپنا سب اپنی جو پیسہ جو ہے اس خواتین کو انویسٹمنٹ جو بھی ہوتی ہے اس کو دیتے ہیں. باقاعدہ ہم نے اس کی ایک ٹریننگ دی. ہم پہلے پریشان تھے، مڈل مین لائیں گے، ایک مرد رکھا پہلے نا، وہ میل نے خوب مطلب ان کے ساتھ جو ہے نا سارا پروفٹ اپنے جیب میں ڈالا، وہ بیچاری وہیں کی وہیں کھڑی ہے. بہت کوشش کی، آخر میں ایک خاتون نے کہا بھائی آپ ہمیں کیوں نہیں رکھتی، ہمیں تو پرمیشن ہے. ہم نے کہا نہیں، آپ کو تو کیسے اجازت ہے، آپ لوگ گھر سے نہیں نکلتے اور یہ وہ سخت. نہیں، ہماری جو دادی ہے، نانی ہے، اس کو پرمیشن ہے، وہ بازار تک جا سکتی ہے. شہر نہیں جائے گی بالکل، لیکن اس مارکیٹ تک جا سکتی ہے، جا سکتی ہے. ہاں، تو کچھ چیزیں تو مل جاتی، لیکن ادروائز اگر ایسا نہ ہوا تو ہمارا اپنا اسکل سینٹر ہے، جو ہمارے اپنا ہم جو آرڈر کرتے ہیں تو ہم پھر ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. اس میں ہم ان کو سارا دھاگا، شیشہ، ایون تک مشینیں بھی ان کو ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو جب سب چیزیں مل جاتی ہیں ایزیلی، وہ کہتے ہیں چلو یہ ہمارا ادارہ بہت اچھا ہے، کیونکہ ہم ٹچ ہے ان کے ساتھ نا، لنک ہم نے ان کو کیا ہے. ہم ان کو مارکیٹ سے بھی لنک کروا رہے ہیں، ہم خود بھی ان کے ساتھ لنک ہے. تو یہ لنکیجز آپ کو پتہ ہے بہت اچھا کام ہے، یہ بہت اچھا کام ہے، دو گروپس کو آپس میں ملانا. اور دوسری بات یہ کہ آن لائن ان کو یہ نہیں سمجھ آتی نا، یہ بھی ہم جو ہے ہمیں جو جہاں جن ایریوں میں نیٹ ورکنگ ہے تو ان کو آن لائن تک بھی ہم نے ان کی بچیوں کو ٹرینڈ کیا. یوتھ کے حوالے سے یوتھ کی جی بیسکلی ابھی ہمارا یہ مین ٹارگیٹ ہے کہ ابھی ہم ایک آن لائن ویب سائٹ جنریٹ کر رہے ہیں، وہ ہماری انڈر کنسٹرکشن ہے.
اس سے یہ ہوگا کہ ایک آن لائن پلیٹ فارم جنریٹ ہو جائے گا، جس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو بھی پروڈکٹس ہوں گے وہ ان پہ ہم لوگ ڈسپلے کر دیں گے، اور وہ اس طرح سے آن لائن ہی اس کی جو بھی ڈسکرپشن وغیرہ ہوگی وہ ہمارے کسٹمرز یا باقی دنیا کے سامنے وہ اس پہ آرڈر کر سکتے ہیں آن لائن ہی. اس سے یہ ہوگا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی اس کی شپنگ ہو سکتی ہے، اور اس طرح سے ان کے لیے تو آپ کے جو یہ گروپس ہیں ڈفرینٹ، وہ بھی کیا اس پہ رجسٹر وغیرہ کریں گے یا کیا سسٹم ہوگا اس یہاں سے؟ کیونکہ آپ تو بتا رہی ہیں نا کہ ایک درمیان میں ایک وہ خاتون ہیں، پھر وہ چھوٹے لیبرز ہیں، کیونکہ نیٹ ورکنگ بنی ہوئی ہے نا، تو پھر اس حوالے سے پھر ایک گروپ ہوگا، پھر وہ رجسٹر کرے گا، کیونکہ سب کی اپنی اپنی اسپیشلٹی ہوگی، سب اپنے اپنے ہنر ڈفرینٹ کرتے ہوں. بیسکلی میڈم زاہدہ کا یہ کہ وہ پہلے گروپ جو سیم سکلز رکھتے ہیں ہم ان کی گروپنگ کر لیتے ہیں، پہلے ان کو سیم سکلز کو ایک گروپ بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کے حساب سے ان سے وہ کام کرواتے ہیں. وہ گروپ کرتے کے بعد ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہماری یہ کیٹیگری ہوتی ہے. وہ کام جب وہ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم لوگ اسی کیٹیگری کے تھرو ہم لوگ وہ جو بھی سیل کروا لیتے ہیں. ڈفرینٹ ہم لوگ کیا کہتے ہیں ایگزیبیشنز ہیں، ان کو بھی اس کے تھرو بھی ہم اپنے کام کو ڈسپلے کرتے ہیں تاکہ یہاں پہ بھی پروموٹ ہو سکے اس کا کام. اب جیسے کہ میں نے آپ کو آن لائن ویب سائٹ کی بات کی ہے، تو وہ اس طرح کا جو بھی ہمارے اسکل سینٹر کے ساتھ رجسٹر ہوگا اس کا کام آٹومیٹکلی ہی وہ اس پہ ہم آ جائے گا، اور وہ اس طرح سے وہ ساری دنیا کی طرف بھی دکھا سکیں گے. تو اس لیے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ، کیونکہ ویب سائٹ تو اب آج کل دور ہی اسی چیز کا ہے، اور اوپر سے ہمارے پاکستان کی جو دستکاری ہے وہ اتنی خوبصورت ہے، اور مطلب اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو سب سے پہلے ہینڈی کرافٹس ان پاکستان ہی آئے گا، کیونکہ یہاں پہ سب سے زیادہ، اور اسپیشلی بلوچ میں جو ہیں اس کے رنگ کتنے خوبصورت ہیں. کنڈی کا کام تو اتنا ٹف ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، اور سب سے خوبصورت کام وہ ہے کنڈی کا کام جو ہے، اور چوڑ، یہ ایسے دو کام ہیں جو آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گے سوائے بلوچستان کے، اور بہت ہی ٹف. ہاں ٹائم بھی بہت لیتے ہیں اور بہت ہی خوبصورتی میں اپنے وہ ہیں. قدیمی جو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ثقافت میں سے ایک ہے جو بلوچستان کی اور پھر اس چیز کو ویسے لے کر چلنا اور اس میں ٹرینڈز لے کر آنا وہ بہت ٹف چیز ہے، اور وہ آپ ایز اے ڈیزائنر آپ کرتی ہوں گی، آئیڈیا ہوگا. بلکہ ایمن یہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے، ہم اس کو ختم نہیں کرنا چاہ رہے، ہم اس کو کلچر کو مارنا نہیں چاہ رہے، گلا نہیں گھونٹنا چاہ رہے، ہم اس کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں نا، اس کو لے کے جانا چاہیے، کیونکہ یہ پورے دنیا میں موجود نہیں ہے، تو وہ ایسی چیز ہے جو یونیک ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے جب بھی آپ جاتی ہیں، یا کوئی مڈ جو آپ کہہ رہی تھی وومن ہوتی ہے، جو بھی ایجڈ وومن ہوتی ہے، تو جب جاتی ہیں ہمارے درزاد سے ان کو کیسے موبلائز کرتی ہیں، کیسے، کیونکہ یہ بہت بڑا پروسیس ہے، ایک دن میں تو کوئی ماننے والا نہیں ہوگا، جس طرح کی وہ سوسائٹی ہے، جس طرح کا وہ علاقہ ہے، ایک دن میں تو کوئی مان نہیں جاتا. تو پھر کیا کرتی ہیں، بار بار جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، خواتین کو کیسے موبلائز کرتے ہیں؟ اصل میں ایسا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہو، ہر چیز جو ہے ایک مطلب، اور اویئرنیس ایسا وہ ہے کہ بالکل اویئرنیس جو ہے وہ بہت ٹائم بائی ٹائم چلتی ہے، ایک دم آپ اویئرنیس کسی کو اویئر نہیں کر سکتے. ہمارا ایسا ہے کہ جب ہم اپنا جب ٹرسٹ بلڈ کر لیتے ہیں، جب واقعی ان کو پروفٹ آتا ہے، اور واقعی ان کے میل بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں بھئی ہماری فیمیل کچھ کر رہی ہے، یہ فضول کام نہیں ہے، اور عزت پردے میں گھر میں بیٹھ کے کر رہی ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے. جب وہ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اتنا فائدہ بھی ہو رہا ہے، اور یہ جو خواتین آ رہی ہیں، یا ہم بہت ان چیزوں کو ہم دیکھیں، ایک پازیٹیو ہوتا ہے، ایک نیگیٹیو ہوتی چیزیں نا. جب وہ پازیٹیو کو ہم لوگ زیادہ ان کو اس کی طرف لے کے آتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو کیا ہوا اس سے، یہ آپ کی فیمیل نے گھر میں بیٹھ کے یہ کام کیا ہوا، بچے اچھی ایجوکیشن کر رہے ہیں، اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کا جو ضرورت روزمرہ کے اخراجات ہیں وہ بھی ڈیوائڈ ہو گیا نا، کچھ وہ لے کر آ رہی ہیں، کچھ آپ کر رہے ہیں، کیا ہو گیا، آپ کا بوجھ کم ہو گیا. جب وہ ایسی چیز دیکھتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی، جب ایک میل دیکھتا ہے کہ ہمارے گھر کی مسز ہے، وہ اتنا مطلب اگلے کو بھی بتاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کمیونٹی میں بات جو ہے وہ بالکل ایسے بہت جلدی آگ کی طرف پھیلتی ہے. جب ان کو بینیفٹس پتہ چلتے ہیں، چند ہی تو لوگ ہیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، بینیفٹس ایک کے میں ہو گئے، جی اس کا گھر بڑا اچھا ہو گیا، بھائی ٹھیک ٹھاک ہو گیا، پنکھا آگے گھر میں، فریج آ گیا، ایک یہ چیز آگے، ٹی وی لے لیا، چیزیں آگے. بھائی یہ کیا ہوا، میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کے سارے کرتی ہوں، اخراجات میں ڈبل کی ہو گئی، کپڑے سلائی کی اتنا مل گیا. پازیٹیو رول ہے نا، کیونکہ اگر ایک خاتون ہے وہ گھر بیٹھ کے کام کر رہی ہے صرف گھر کے، پھر بھی اس کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہوتی ہے جتنے بھی کام کر لے، چاہے گھر کے 50 لوگ ہیں نا، 50 لوگوں کے بھی وہ کام کر لے کہ اس کو نہیں، جب تک وہ انکم میں نہ آئے. اچھا پھر دوسری ہم نے یہ کیا، یہ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا ایگریکلچر بہت زیادہ ہے نا، تو ان کے ہم نے وہ بھی ٹریننگ کرائی. جیسے فار ایگزامپل اگر ہم ان کو
اپنے ڈیزائننگ میں لے کر آ رہے ہیں تو جی آپ ایگریکلچر اتنا کر رہی نا، اس میں بھی ان کو ہم لوگ مربع یہ وہ اگلی چیزیں بھی ان کو لے کر آتے ہیں، اس میں بھی ان کو ٹرینڈ کرتے ہیں کہ جی آپ اتنا ٹماٹر ہے کیچپ ایسے بنتا ہے، اچھا ایسے بنتا ہے، اس کو بھی پھر وہ پیک کرنا اور اس طرح ان کو یہ بھی ساتھ اسکل دیتے ہیں. اچھا اس کو آپ کیسے آگے بیچ سکتی ہیں. انٹرپرائز ہے نا، انٹرپرائز اگر آپ وہ ڈیزائننگ میں آ رہی ہے بڑی اچھی وہ کر رہی ہے ایکسٹرا ٹائم میں، یہ بھی ایزی ہے. وہ کہتے ہیں ہم تھک جاتے سارا دن مطلب یہ کر کے، بھائی آپ یہ کام بھی کر لو. تو ان کی انکم اس طرح ہم جنریٹ کرتے ہیں. امپاور کریں خواتین کو، ہمارا مقصد یہ ہے کہ امپاور کریں ہر طرح سے خواتین کو. وہ یہ نہیں سمجھے کہ ہم کچھ بھی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں. اور آپ کے علاقے میں تو اس چیز کی ضرورت ہے. تو عائشہ جیسے انہوں نے بات کی ہے کہ مرد حضرات پھر بتاتے ہیں ایک دوسرے کو کہ میری وائف جو ہیں ایسے کام کریں، تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ جو بولتے ہیں کہ یہ کام کر رہی ہے، اس کی بیوی ایسے کام کرے. مطلب ہمارے بلوچستان کے علاوہ میں بات کر رہی ہوں، یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس کی وائف ٹیچر ہے یا اس کی وائف اینکر ہے یا رپورٹر ہے واٹس ایور. تو اس لحاظ سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ مرد وہ جو نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہے اس حوالے سے، اس کا کیا جائے؟ خیر نیگیٹیوٹی تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اگر یہ مائنڈ سے چلیں گے تو آپ کہیں پہ بھی نہیں جائیں گے. باقی دنیا سے اگر کمپیٹ کرنا ہے، اگر آپ نے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے تو آپ کو یہ سوچ تو رکھنی ہی نہیں چاہیے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جہاں پہ اگر اس طرح سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ باہر نہیں نکلنے دیتے، وہاں ایسے لوگ بھی ہی ہوتے ہیں جو اپنی عورت کو خود کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ کندھے میں لا کے شانہ بشانہ میرے ساتھ چلو. اور اسی طرح لوگوں کی وجہ سے تو ایک مثال قائم ہوتی ہے. اور کافی ہماری کمیونٹی میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی وائف کو خود کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم باہر نہیں جاتے تم گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی کر سکتی ہو. ہمارے جو ہے اسکل سینٹر میں وہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں بھیجتے ہیں ادھر کہ ہماری اگر صرف جا سکتی تو ادھر جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ کہیں نہیں. تو آپ مجھے یقین ہے جب وہ اپنا کام کر لیتی ہے اور اس کے پاس کچھ انکم ہے تو وہ اس کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے کہ یہ میں نے اچیو کیا، کچھ میرا ہنر میرا کام لایا ہے اور میرے مدد کی ہے میں نے اپنے ساتھ ہی. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. کانفیڈنس آتا ہے خود بخود، وہ پھر آہستہ آہستہ اور زیادہ جو ہے انہانس ہوتی ہے، گروم ہوتی ہے، اور زیادہ آئیڈیاز آ سکتے ہیں اس کے پاس. کیونکہ ایک ذہن جو گھر میں بیٹھا ہے وہ کند ہے، بند ہے، اس کو کھلنے کی ضرورت ہے، کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. جب کوئی انسان کوئی بھی چیز سیکھتا ہے سمجھتا ہے تو اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. تو زاہدہ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کی ایگزیبیشنز وغیرہ ہوتی ہیں تو اس میں آپ کی جو بلوچستان کی بات کریں صوبہ کی، کہ وہاں پہ ایگزیبیشنز ہوتی ہیں یہ انہی چیزوں کی دستکاری وغیرہ کی؟ بلوچستان میں ہاں جی بلوچستان میں بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن بلوچستان میں تھوڑی سی ویلیو اس کی کم ہوتی ہے. اچھا اس لیے وہ کم ہوتی ہے. وہ دیکھی نہیں سب کچھ ہم نے، ہمیں پتہ ہے ہماری کمیونٹی بنا رہی ہے، تھوڑا سا ویلیو اس کی ڈاؤن ہو جاتی ہے. اچھا کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہے، وہ سب یہی کام کر رہے ہیں. اچھا سب کا لیبر یہی ہے. ہاں وہ کہتے ہیں ہم کوئی نئی چیز خریدیں نا، ہم تو یہ تو ہم خود بنا رہے ہیں نا. تو تھوڑا سا اس کی ویلیو نہیں. تو وہاں پہ خواتین کو مطلب بلوچستان میں ایگزیبیشن کرنے کی اجازت ہے، مطلب وہ خود جا کے نمائش کر سکتی ہے؟ خود جا کے نہیں کر سکتی ہے، بٹ یہ کہ جب کوئی ایسے مطلب کسی اور کے تھرو اپنا کام ضرور بیچنا چاہ سکتی ہے. مطلب میں نہیں جا رہی کوئٹہ میں تو کیونکہ تھوڑا سی کوئٹہ بلوچستان سے تھوڑا سا ہٹ کے نا، وہاں پہ دوسرے علاقے کے بھی لوگ آتے ہیں. بالکل. تو وہ جو بلوچستان کی جو خواتین ہیں جو تھوڑی ایجوکیٹڈ ہے اور قریب ایریاز ہیں جیسے مستونگ یا پشین ہو گیا، وہاں کی اویئرنیس ہے کافی. تو وہ تھوڑا ان کو لے کے چلتی ہیں. وہ کہتی ہیں ہم تو نہیں آ سکتے، آپ تو ہماری جگہ ہمارے بیہاف پہ جا سکتے ہو. ابھی تھوڑی چین بن گئی ہے. اچھا ابھی اتنا ہو گیا. ہاں بنتی وہی آپ والی بات ہے. اویئرنیس اسی طرح آتی ہے. ہم جب جاتے ہیں ایک دفعہ جاتے ہیں دوسری دفعہ جاتے ہیں، ہاں وہ باجی تو آئی تھی بھائی ہمارے گاؤں میں آیا، اس نے تو یہ بڑا اچھا بتایا تھا ایگزیبیشن کا. ان کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے بات. مطلب یہ وہ ہم نہیں کہہ سکتے پہلے جیسی باتیں نہیں ہے، لیکن کسی حد تک جو ہے اویئرنیس آ گئی. اور وہ بلوچستان میں وہ مارکیٹ کی ہماری ویلیو اس ٹائم ہوتی ہے جب ہم تھوڑی چیزیں ماڈیفائی کرتے ہیں. سیم ویسی بنا وہ تو یہ بہت امبرائڈری پہن لی تو ہم پہنتے ہیں، بہت لے چکے ہیں کتنی ویریشن لائی یہ بہت ڈیفرنٹ ٹاسک ہے. لیکن اگر ہم لوگ اس بلوچی کو تھوڑا سا اور چینج کر کے اس امبرائڈری کو تھوڑا سا الگ سے لگائیں، وہ پھر بڑی مارکیٹ ہوتی ہے اس کی، وہ بڑھ چلتے. تو ہمیں چینج لانا پڑتا ہے چیزوں میں نا، کریٹیوٹی لانی پڑتی ہے اس لیے. تو ناظرین وقت ہوتا جاتا ہے ایک شارٹ بریک کا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. السلام علیکم، آئی ایم ایڈوکیٹ ہینا نذیر گجر اور میں ہم سب ٹی وی چینل کو فالو کرتی ہوں اور آپ سب کو بھی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ سب بھی ہم سب ٹی وی چینل کو فالو کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا کبھی مت بھولیے گا. اور اس کے جو تمام پروگرامز ہیں وہ کافی انفارمیٹیو ہیں، یوتھ سے ریلیٹڈ ہیں اور اس سے آپ کو کافی انفارمیشن ملے گی اور یہ کافی یوزفل ہوگا آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ.
ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان کی جو ایک ثقافت ہے نا وہ بہت رنگوں سے مشہور ہے. اس میں رنگ جو ہیں شوخیہ رنگ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے پیچیدہ ٹانکے ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ رنگ جو ہے نا مل کے جو ہے ایک خوبصورت سی شکل تیار کر لیتے ہیں. تو زاہدہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کون کون سے ٹانکوں کے بارے میں، دھاگوں کے بارے میں اور میٹیریل کے بارے میں ہمیں بتانا چاہیں گی؟ ایون ویسے تو بہت سے اس میں ورائٹی بہت زیادہ ہے. اگر ہم بلوچستان کے ٹانکوں کی بات کریں، جیسے بلوچستان میں لینگویجز ہر 1 گھنٹے کے بعد چینج ہو جاتی ہیں، اس طرح ٹانکے بھی ہر ایک جو ہے نا اس کے بعد چینج ہوتے جاتے ہیں. اس میں بہت زیادہ جو ہم بلوچی کی بات کر رہے ہیں، جہاں تک یہ ہفت رنگ جو ہے اس میں 7 کلر ہوتے ہیں. ہفت فارسی کا لفظ ہے، 7 ہفت کو بولتے ہیں. تو اس میں جو بلوچی ہم ڈیزائن جو بھی ٹانکا ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ٹانکا ایک جیسا ہے، لیکن کلر اس میں 7 ہوتے ہیں، 7 ہوتے ہیں. اور یہ بہت ہی مشہور ہے، اور یہ ایران سے آیا. یہ جو ہے امبرائڈری ایران سے، کیونکہ ایران بالکل بارڈر پہ ہے بلوچستان کے. تو کچھ ہماری کڑھائیاں ادھر سے بھی مائگریٹ ہو کر آئی ہیں، وہاں کی کلچر بھی ادھر سے. اور بلوچی جو لفظ ہے، ہماری جو لینگویج ہے، اس میں کچھ ورڈ جو ہے وہ فارسی کے بھی ہیں. جی، فارسی بھی اس مکس ہے. وہ ایک ایسے لفظ ہے جو فارسی میں بھی، پرشین میں بھی یوز کیا جاتا ہے اور بلوچی میں بھی یوز کیا جاتا ہے. تو اس طرح بہت قریب ہے بالکل اس کے نا. اور اس کے علاوہ سندھی جو ہم بات کریں گے، سبھی سائڈ کے میں جو بولانس میں جو امبرائڈری ہے وہ بہت ٹف ہوتی ہے، جس میں میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا تھا چوڑ. اور چوڑ ایک ٹانکے کا نام ہے، اور کنڈی. کنڈی اتنا سخت کام ہے کہ آپ یقین نہیں کریں. بالکل کہ یہ بہت پیچیدہ کام ہے، اور اس میں آنکھوں کا جو زور لگتا ہے اور جو ہاتھوں کا جوائنٹس میں جو فیمیل کو تکلیف ہو رہی ہے. اور آپ پتہ یہ کام بہت کم ہوتا جا رہا ہے، یونیک ہو گیا بالکل. اور یہ اتنا ہی زیادہ ایکسپینسو ہو گیا ہے. مطلب دیکھنے میں لگتا نہیں ہے کہ مطلب یونیک ہے، اس کو بالکل کہا جا سکتا، لیکن اتنا ایکسپینسو ہوگا. جو شالز وغیرہ بنتی ہیں، شالز پہ ڈفرینٹ کام ہوتا ہے. تو سردیوں میں تو صحیح خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ اتنی مہنگی شالز، لیکن خوبصورت الگ بات ہے کہ وہ خوبصورت ہے. لیکن انہی میں چیزوں میں عائشہ آپ کیسے ٹرینڈز لے کر آئی ہیں؟ آپ ڈفرینٹ کیسے بناتی ہیں ان چیزوں کو؟ کیونکہ یہ بتا رہی ہیں ایران سے ثقافت چل رہی ہے، پھر اس کو پھر چینج کرنا بھی تھوڑا ایک رسکی ہوتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ سیم وہی چیز، اگر ایک شال، میں نے کافی ایسی خواتین کو آس پاس دیکھا کہ اگر ایک شال کا ایک ٹانکا پسند ہے نا، تو وہ وہی دوبارہ دوسرے کلر میں ڈھونڈنے جائیں گی. تو یہ ایک بہت بڑا رسک ہوتا ہے کہ آپ ٹوٹلی اس چیز کو چینج کر دو نا. تو بیسکلی پہلے تو ایسے ہوتا تھا، جو جس طرح سے چل رہا تھا ویسے ہی اسی اسٹائل کو کنٹینیو رکھتے تھے. لیکن اب جیسے کہ ڈفرینٹ اسٹائلز آ گئے. اب ہم کہتے ہیں سمر کے الگ کلرز ہیں، کول کلرز ہیں، لائٹ کلرز ہیں، اور ونٹر کے یا فال کے ہم کہتے ہیں اتنے ہی ڈارک، اور اس طرح سے ہم کلرز کی طرف لے کے چلتے ہیں. سیم اسی طرح سے ہم ڈفرینٹ حجابز ہو گئی، ان کو بھی ان کیا گیا ہے. حجابز کے اندر ڈفرینٹ کلرز کر دیتے ہیں، اور اس پہ بھی ڈفرینٹ کامز کرتے ہیں. ہم اب یہ نہیں کہتے کہ بہت زیادہ کام بھی کر لیں، ہم کہتے ہیں اگر تھوڑی بھی امبرائڈری کہیں کر لیں تو وہ بھی ایک نیا اسٹائل اور نیا فیشن میں ان کر دیتا ہے اس چیز کو. تو ہم اس طرح سے بھی کرتا ہے کہ ابھی جیسے ابھی میڈم نے کہا کہ کنڈی کا کام بہت مشکل ہوتا ہے، واقعی اس طرح سے کرنے سے ان کی آنکھوں میں بہت زور پڑتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ پوری، اگر جیسے شال ہوتی ہے وہ پوری کی پوری بھر دی جائے، تھوڑا تھوڑا کام بھی اس کو مطلب میک اٹ سمپل، میک اٹ بیوٹیفل، یہ بات ہو جاتی ہے. پھر ہاں، وہ آج کل ویسے بھی اتنا ٹرینڈ نہیں ہے کہ بھرا بھرا ہو، تھوڑی سمپلسٹی میں کام ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں چل رہی ہیں، لیکن اسی میں ہم ان کی کوئی آسانی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو نہیں لگتا کہ اتنے ہیلتھ کے ایشوز ہو جاتے ہیں. وہ آپ کو خود بتاتی ہیں ہمارے یہاں پہ انگلیوں میں زخم ہو جاتے ہیں. تو کوئی ٹیکنالوجی ایسی آپ نے نہیں دیکھی آس پاس، یا آپ کو کسی سے پتہ چلی ہو کہ آپ وہ انٹروڈیوس کروا دیں تاکہ ان کی تھوڑی لائف ایزی ہو جائے، جیسے ہم شہری لوگوں کی زندگی اتنی ایزی ہوتی ہے؟ یہ ایون بات تو آپ نے صحیح کی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جو یہ ٹریڈیشنل چیزیں، اس میں ہم چینج تو نہیں لا سکتے. موڈیفائی بھی اس طرح کر سکتے ہیں، اس کام کو کم کیا جا سکتا ہے، کم کر کے اس کو ایزی نہیں ہو سکتا. ہاں، یہ کیونکہ امبرائڈری بالکل جو ایک چیز ہے نا وہ نہیں ہو سکتا، اس کو ہم بدل نہیں سکتے نا، جو شروع سے چلی آ رہی. ہاں، کم کر سکتے ہیں کہ بھی آپ بہت بھرا ہوا نہیں بنائیں، آپ اتنا کم ڈیزائن کر لیں. یہ تو ہماری پھر کریٹیوٹی ہے کہ ہم اس کو کیسے کم کر کے، شارٹ کر کے، اور چیزوں کو مطلب زیادہ بھرنے سے اچھا کم کر دیں تاکہ ان کی محنت زیادہ نہ لگے اس پہ، کہ وہ زیادہ دیر اس پہ جو ہے کام نہ ٹائم اپنا نہ لگے. اور اگر بنائیں تو ایک دن میں ایک پیس بنا لیں، وہ بھی کافی ہے. وہ بھی اتنا ایکسپینسو ہوگا کہ، لیکن آپ کو پتہ یہ چینج نہیں ہو سکتا. بالکل ہینڈ میڈ نہیں رہے گا. بالکل، وہ اس کی ایک ٹچ ختم اگر ہم لوگ وہ مشینری بھی اگر لا دیں تو پھر وہ ہینڈ میڈ نہیں رہے گا. اس لیے
اور اس کو پھر سمجھانا دوبارہ سے ٹرین کرنا وہ ایک علیحدہ سلسلہ ہو جائے گا. تو عائشہ آج کل کون سے کلرز جو ہیں ان کا ٹرینڈ ہے انہی میں بلوچی میں, اور آپ نے کیا ویریشنز دیکھی ہیں آج کل جو پسند کی جا رہی ہیں؟ جو ڈفرینٹ کلرز ہیں, جیسے کہ اگر ہم سمر کی بات کریں تو لائٹ کلرز, اس میں اگر ہم کہیں گے گرین آ جاتا ہے, یلو, لائم کلرز, اس طرح کے کلرز ہیں. اور اگر ہم لوگ ڈارکر اس میں چلے جائیں جو ہمارے ونٹرز کے کلرز ہیں اس میں مرون اور اس طرح کے کلر زیادہ کرتے ہیں تاکہ وہ شوق ہی رہتے ہیں, جیسے کیونکہ ایک زیادہ تاکہ وہ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ اس کا ہم اپنا ثقافت تو نہیں چھوڑ سکتے, تو اس میں بس جو ماڈیفائی کر سکتے ہیں, تاکہ اگر ہم لوگ بالکل ماڈیفائی کر لیں گے تو وہ ہماری چیز ہی ختم ہو جائے گی, تو وہ ہم ختم نہیں کر سکتے. اس لیے تو تھوڑا بہت سمپلسٹی کے ساتھ ماڈیفائی کرتے ہیں تاکہ وہ چیز خوبصورت بھی لگے اور ہمارا جو کلچر ہے وہ مینٹین بھی رہ سکے. تو زیادہ تر ریڈی میڈ جو ہے نا آج کل ڈفرینٹ برانڈس پہ ہم دیکھتے ہیں ریڈی میڈ, جلدی سے میں بھی جاتی ہوں, کچھ جلدی سے شرٹ اٹھا لی, کرتا اٹھا لیا, وہ ہمارے لیے جلدی کہیں پہ بھی پہننے کے لیے ہم ایزیلی ہمیں پرووائڈ ہوتا ہے. اسی طرح آپ کیا کہتی ہیں کہ اب ریڈی میڈ کا انقلاب ہے آپ کی طرف, کوئی زیادہ رجحان ہے آپ کی سائڈ پہ اس ثقافت میں, یا ویسے ہی کیونکہ پہلے انسٹچ ملتے تھے؟ یہ ایمن ابھی ایسا ہے کہ بہت چینج آ گیا ہے. ابھی ہمارے جو بلوچی پہلے جو دلہن ہے بلوچی, اس کو جو ڈریس بنایا جاتا تھا وہ صرف دھاگے کا ہوتا تھا, سمپل, ٹھیک ہے. اب نہ اس میں تلہ ہے, سونے کی جو نہیں ہوتا ہلکا سا وہ ٹچ دیا ہوتا ہے, جو بیڈس اور وہ ہوتے ہیں نا, ماڈیفائی کر دیا اس کو, وہ ریڈی میڈ مل رہا ہے آج کل. اس کو باقاعدہ انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے, انہوں نے مارکیٹ میں لے کر آئے ہیں, اور یہ ریڈی میڈ ہے. پہلے تو بیچارے خواتین شادی سے 6 مہینے پہلے وہ شروع ہو جاتی تھیں کہ بیٹھ کے نا امبرائڈری کر رہی ہیں کہ ابھی ہم نے بیٹھ کی شادی ہو اس ڈیٹ کو ہے تو 6 مہینے پہلے یہ اتنے جوڑے بنانے. اب جاتے ہیں بازار فٹافٹ, ابھی تو یہ بہت بازار میں بھی آ گیا ہے, اس کو بڑا ماڈیفائی کیا گیا ہے, اور اس میں بڑا کلر اور اس میں مطلب مشینی بھی آ گئے ہیں, مکس کر دیا اس کو نا. تو یہ اتنا بھاری کام ہوتا ہے, اس کو تو سلائی کرتے ہوئے بھی اتنی مشقت ہوتی ہوگی, یہ سینا اس کو, اور پھر اگر خراب ہو جائے تو پھر دوبارہ سے اس کو عائشہ ماڈیفائی کیسے ہوتا ہے, آپ بتائیں اس حوالے سے. اصل میں یہ کہ ہمارے پاس نا جو ہیومن ریسورس بہت زیادہ ہے, تو اسی لیے نا وہ کام نا ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. جتنا ڈیوائڈ ہو جاتا ہے اتنا ہمارے لیے ایزی رہ جاتا ہے. تو وہ گروپ میں کام کرتے ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں اگر آپ نے یہ جو گروپ اے ہے, فار ایگزامپل میں کہتی ہوں گروپ اے ہے, تو وہ کام ہوتا ہے صرف ٹی شرٹس پہ امبرائڈری کرنا ہے. یا گروپ بی کا صرف کام ہے کہ اگر وہ صرف دوپٹے یا اس کی دامن پہ کام کرنا ہے تو وہ صرف اس پہ کام. اس سے کیا ہو جاتا ہے ہمارا کام جو ہے بہت ایزی ہو جاتا ہے اور ٹائم ٹیکنگ بھی نہیں ہوتا. ایمن میں آپ کو ایک یہ بات بھی بتاؤں کہ ہماری جو کمیونٹی ہے, کمیونٹی بیس پہ ابھی تک وہی چلا رہا ہے پرانا, 5-6 فیملی اکٹھی رہتی ہیں, تو وہ مل کے گروپ میں کام کرتے ہیں. ہم اپنی اگر بات نہ کریں نا, جتنا مل کے کام ہوتا ہے میرے خیال میں یہ وہ جلدی ہو جاتا ہے. شہری زندگی میں نہیں ہے, لیکن اس زندگی کا میں کہتی ہوں سب سے پلس پوائنٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ مل کے کام کرتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اگر وہاں پہ یہاں پہ تو کسی کی پرابلم ہو جائے نا تو انسان ہیلپ مانگ کے تھک جاتا ہے, لیکن وہاں پہ لوگ کہتے ہیں آئیں ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. ایک دیواری میں 10 فیملیاں رہتی ہیں, 10 گھر ہوتے ہیں, اور وہ کام بھی جلدی ہو جاتا ہے. تو زائدہ دستکاری تو چلیں ہے, ساتھ ہینڈی کرافٹس ہے, سارے اسکلز ہیں, اس کے علاوہ کیا آپشنز ہیں وہاں کی خواتین کے پاس, کیا وہ اور کر سکتی ہیں وہاں پہ؟ ابھی تو یہ کہ ابھی تو یہ ہے کہ اس کے علاوہ تھوڑا سا ہٹ کے جب سے تھوڑی سی ایجوکیشن کو مطلب لوگوں میں اویئرنیس آئی ایجوکیشن کے حوالے سے, تو بچیوں نے اپنے ٹیوشن سینٹر بھی بنائے ہوئے ہیں. میٹرک کر لیا, میٹرک تک تو بیچاری مطلب پہنچ جاتی ہیں, کسی نہ کسی طرح پڑھ لیتی ہیں. ابھی کچھ اسکول بھی پرائمری کے ہمارے ایریے میں آ گئے, میٹرک اور مڈل ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ بچیاں اپنے گھر میں سینٹر بھی بنا لیتی ہیں. تھوڑا بہت کمپیوٹر اب بھی سیکھ لیا انہوں نے, کمپیوٹر سینٹر انہوں نے. ہاں, تو بچیاں جو بھی اس میں آئی انہوں نے, اور وہ پرانی جو خواتین ہیں وہ بیچارے اپنے پرانے ٹوٹ کے پرانے کو ایکٹیویٹی کر کے مطلب وہ جو ہے اپنا چلاوا کر رہی ہیں. تو اس کے علاوہ کیا آپشنز ہیں عائشہ, آپ نے کیا دیکھے اپنے آس؟ تو جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا, تو اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری خواتین ہیں وہ بہت زیادہ محنتی ہے اور بہت زیادہ ٹیلنٹڈ بھی ہیں. نہ صرف وہ مطلب وہ کرتی ہیں اپنی سلائی کڑھائی کرتی ہیں, بلکہ وہ کینڈل میکنگ ہوگی, سوپ میکنگ ہوگی, ڈش واشنگ, آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ واشنگ پاؤڈرز بھی بنا سکتی ہیں. ایون جیم ہو گئی اور مربع, یہ سب چیزیں بھی بنا کے وہ اپنی آمدنی کا بنا سکتی ہیں, ذریعہ بنا سکتی ہیں. تو یہ چیزیں وہ مارکیٹ میں پرووائڈ کرتی ہیں تھرو مین؟ جی بالکل. اوکے, یہ بھی بہت اچھا چینل ہے. کہ اس کے علاوہ زائدہ
آپ کے وہاں پہ جیسے یہاں پہ بہت سے خواتین ہیں، ظاہر سی بات ہے ہر کسی کو تو اجازت نہیں ہے باہر جا کے پڑھنے کی، تو وہ پرائیویٹ نہیں پڑھ سکتی وہاں پہ صوبے میں؟ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے وہاں پہ؟ کوئی اسکول ہو یا کوئی ایسا ادارہ ہو جو انہیں پرائیویٹ تعلیم دے دے؟ اچھا ایمن، بہت اچھا کویشچن آپ نے کیا. جتنی این جی اوز بلوچستان میں کام کر رہی ہیں تو انہوں نے کمیونٹی بیس بہت سے اسکول بنائے. ہاں کمیونٹی بیس بہت سے اسکول بنے ہیں، اور یہ کوئی کم از کم 10-15 سال پرانی بات ہے. تو گھروں میں ہونا چاہیے کہ گھروں میں جی چلے ٹیچر آ کے گھر میں ہی پڑھا دیں بالکل ایسے ہی ہے، یا کوئی ایسا سسٹم ہو کہ ان کے پاس بکس وغیرہ پرووائڈ ہوں، کورسز ہوں، کوئی ان کو ایویلویشن دے دے. یہ آپ کو ایمن بتا رہی ہوں کہ اسی طرح یہ ہے کہ کافی گھروں میں جو اسکول کھلے نا، بڑی خواتین جو ایجڈ ہیں ان کے لیے بھی کیا روشنی کے نام سے کوئی ادارہ تھا، انہوں نے بڑی خواتین گھروں میں آ کے بکس بھی دی اور ان کو پڑھایا بھی ہے. ہاں روشن پاکستان کے نام سے ہوا ہے، اس طرح بلوچستان میں ہوا ہے. اور لیکن ابھی کچھ عرصہ اسٹارٹ کیا ہے، اتنے عرصے سے ہاں ابھی یہ چیز آئی ہے، تو پھر ٹائم لگے گا اس کو، کیونکہ اویئرنیس جو ہے وہ آپ کہوں گا ابھی جا کے بہت ٹائم لگا، ابھی جا کے، اور ابھی ان کو پرمیشن گھر والوں کو ان کے میل دے رہے ہیں، تبھی وہ اگلی جو ہے خواتین وہ گھر میں آتی ہے ان کو پڑھاتی. میل کو پرمیشن نہیں ہے. فیمیل آ سکتی، فار فیمیلز ہی پڑھا سکتی ہیں اپنے گھروں میں. پرمیشن ابھی آج بھی صرف فیمیل کو ہے، میل کو نہیں ہے. کوئی باہر سے آ کے میل نہیں آپ کے گھر میں آ کے پڑھا سکتا ہے. تو اپنا آپ کا کوئی ایسا ایکسپیرینس ہو عائشہ اس حوالے سے، کیونکہ آپ وہاں پہ رہی ہیں یا نہیں رہی، یا اگر آپ نے جتنا بھی وقت گزارا ہے تو وہ کیسا تھا آپ کا وہاں پہ؟ میرا خود کا ایکسپیرینس تو اچھا تھا، مطلب کیونکہ میں تو خود کوئٹہ سے بلانگ کرتی ہوں، تو وہاں پہ تو اس طرح سین نہیں ہے. وہاں پہ اپنی کلاس فیلوز یا کسی کو ایسا دیکھا ہو، کوئی ایشو ایسا ہو کہ آپ کو بہت برا لگا ہو کبھی اس حوالے سے؟ کچھ ایسی بھی فیملیز ہوتی تھی وہاں پہ جو صرف میٹرک تک الاؤ کرتی تھیں، یا کچھ وہ ہوتی تھیں کہ ایف ایس سی کر لیا ٹھیک ہے 12 تک، اس کے بعد نہیں پڑھنا. تو وہ چیز مجھے بری لگتی کہ اتنا آگے تک آ کے آپ آگے نہ پڑھ سکے، کنٹینیو نہیں کر سکتے اپنے ایجوکیشن کو. کہاں بھی جاتی ہے بالکل، کیونکہ وہ اتنی لیول کی تعلیم تو میرے نہیں خیال کہ آج کل کے زمانے میں جو دور چل رہا ہے اس میں پرسو کر سکتے ہیں آپ اس کو. تو بس اس بات پہ ہمیں بہت افسوس ہوتا کہ اتنے آگے تک آ کے بھی اگر وہ اپنی ڈریم کو نہیں کنٹینیو کر سکے تو پھر اس پہ افسوس ہوتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ میرے خیال سے دماغ شاید چینج ہو جائے، مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے لوگوں کا، تو اور وہ زیادہ ایجوکیشن کی طرف اپنا کریں. تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس تھا تعلیم کے حوالے سے؟ آپ نے کتنا ٹائم ادھر گزارا، پھر کیسے وہاں سے آپ یہاں تک پہنچی ہیں؟ یہ سب سے بڑا کوسچن ہے، اور یہ بہت ٹف کویشچن ہے کہ میری زندگی کا جو سفر ہے، ایسے آپ کو پتہ ہے میں خاران سے میرا تعلق ہے، اور خاران میں تو میں کوئی میل کو بھی پرمیشن نہیں کہ وہ ایجوکیشن حاصل کرے. اور میں ایسے مطلب میرے گھر سے نکلنا ایسے تھا جیسے میں بتا نہیں سکتی کہ میں نے کیسے اپنی ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے اپنی امی کو اور اپنے فادر کو بولا. انہوں نے کہا کہ کوئی خاندان میں نہیں پڑھا ہوا، تمہیں ہم کیسے پرمیشن دیں کہ تم آ کے اسکول میں ایڈمیشن لوگی نا. ہماری لائف کتنی، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہماری لائف کتنی ایزی ہے. ایجوکیشن جو ہے ایک بیسک رائٹ ہے، اور ہمیں اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی. آرام سے امی ابو نے اسکول میں ڈالا، کالج میں، یونیورسٹی، اینڈ ناؤ وی آر ہیونگ اور جابس. اور آپ کے لیے پہلی وہ اسٹیئر ہی اتنی مشکل تھی، مطلب اب ہم اس چیز سے گزرے نہیں، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے. اور میری مدر کو پورے فیملی نے کہا کہ ہم آپ کو اپنے فیملی سے نکال دیں گے اگر آپ نے اس کو اسکول میں داخل کیا. تو میری امی نے سارا مقابلہ کیا پوری فیملی کے ساتھ، اور پھر مجھے جو ہے کہا کہ شوق ہے تم پڑھو گی نا. تو اس سے میرے باقی بہن بھائیوں کو میری مدر کی ہی کوششوں سے ہم آج جو ادھر ہیں، انہوں نے ہمیں بہت زیادہ موٹیویٹ کیا، کہا پڑھو. کہتی میں نہیں پڑھ سکی، اور میں نے بہت سے اپنے حالات ایسے مشکل گزارے کہ میں نہیں چاہتی کہ تم بھی اسی سے سفر سے گزرو. تو آج میری مدر کی کوشش ہے کہ ہم ایجوکیشن کے بعد، اور آج میں یہاں تک پہنچی اور اتنے گھروں کو روشن کیا میں نے، اور اتنی آپ کی وجہ سے ایک چینج لائی ہوں، اور اتنی خوشی ہوتی ہے کہ فیمیل بزنس کر رہی ہیں. آپ یقین نہیں کریں، مجھے دل خوش ہوتا ہے جب میں دوبارہ اسی کمیونٹی میں جاتی ہوں اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتی ہیں، اور وہ جو جس سے مجھے دعائیں دیتی ہے، وہ بس یہ وسیلہ تو اللہ کی ذات ہے، لیکن جو ہم نے ان کو ایک راستہ دکھایا، راستے دکھانے والی تو ظاہر ہے اللہ کی ذات ہے. تو عائشہ، یہ جو ایک ماں جو ہے، جیسے ان کی مدر ہے، سٹینڈ لیا
کھڑی ہوئی, دیوار بنی, اور آگے سے انہوں نے, ان کی وجہ سے کتنے لوگوں کو سہولت مل رہی ہے نا ایک قسم کی. اس طرح آپ کا کیا خیال ہے, اور اس طرح کی مائیں جو ہیں کھڑی ہو جائیں اسی قبیلے کی, تو کیا وومن کسی سے کم ہے؟ نہیں بالکل نہیں, کیونکہ وہاں پہ ماشاء اللہ سے میں کہتی ہوں اتنی ذہین لڑکیاں, اتنی ذہین خواتین وہاں پہ ہیں کہ میں ان کو اگر کچھ ایک دفعہ سمجھاتی تھی وہ بہت جلدی پک کر لیتی تھیں. تو اس لیے اس چیز سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ بہت ہی, اگر یہاں پہ ایجوکیشن آ جائے تو یہ لیول اپنا بہت ہائی کر سکتی ہیں اپنا ایریے کا. تو اگر ایجوکیشن صرف میٹرک سے بڑھ کر بھی آ جائے تو میرے خیال سے کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, یا بہت اچھا ہے, ہمارے پاکستان کے لیے اچھا ہے, ہمارے پاکستان کی گروتھ کے لیے اچھا, ڈیولپمنٹ کے لیے بہت اچھا ہے. ناظرین وقت ہوتا جاتا ہے ایک بریک کا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. السلام علیکم, آئی ایم عائشہ. ہم سب ٹی وی میرا فیوریٹ چینل ہے, اور اس کا میرا ویمنس کلب میرا فیوریٹ شو ہے. میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے فالو کریں اور اپڈیٹ رہنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کو جاری کرتے ہیں. پرابلمس ہم نے بہت ساری ڈسکس کر لی ہیں, ہم آہستہ آہستہ سلوشنس کی طرف جو ہے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو سوچ ہے اسے کیسے بدلا جائے. یہ ظاہر یہ جو میل ہیں ان کی سوچ جو ہے کہ خواتین جو ہیں وہ نہیں کر سکتی, یہ کام نہیں کر سکتی, وہ کام نہیں کر سکتی, اور ایک اپنی عزت بنانا, اپنا ایک مقام بنانا ایسی سوسائٹی میں یہ بہت مشکل ہے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جتنا عرصہ ہم نے کمیونٹی میں رہ کر کام کیا ہے وہی بات آ گئی اویئرنیس کی. شروع میں تو جب ہم بھی کوئی بھی نیا کام سٹارٹ کرتے تھے تو بلوچستان میں یہ تھا کہ میل حضرات کے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی نیگیٹو چیز چل رہی ہے. اگر یہ جو فیمیل آئی ہے تو کچھ غلط بتانے آئی ہے. تو ہم لوگ جب ہم نے یہ سوچا کہ کام کرنا, موٹیویٹ کرنا, میل کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, تو ہم نے اپنی ٹیم میں کچھ ایسے لوکل لوگ رکھے میل جو اسی کمیونٹی کے تھے, جو ان کی بات کو زیادہ ویلیو کر رہے تھے, دی جاتی. اور جیسے مولوی حضرات ہوتے ہیں, کی پرسن جو لوگ ہوتے ہیں, جو وہاں کے بڑے ہوتے ہیں. ہم پہلے میٹنگ کرتے وہاں کے بڑوں سے. آپ کو پتہ ہے ایریا کے سردار سے یا ملک سے یا مولوی حضرات سے اگر آپ ایک میٹنگ کر لو, کیونکہ مائنڈ تو وہی انہی کا چل رہا ہے, کمیونٹی تو ان پہ چل رہی ہے. ان کو آپ نے پہلے اپنا پورا پوائنٹ, اپنا آبجیکٹیو بتانا پڑتا ہے کہ ہمارا یہ کام ہے, یہ کوئی ہم غلط کام نہیں کر رہے ہیں. پہلے اسٹارٹ ادھر سے لینی پڑتی ہے. اگر آپ نے ان کو کلیئر نہیں کیے چیزیں تو پھر تو آپ کا کوئی اس کمیونٹی میں بھول جاؤ کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے. ایون تک کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے ایسے ایریاز ہیں سبی کے جہاں پر منرلز بچھائی گئی ہیں کہ کوئی باہر کا آئے گا تو اڑا دیا جائے گا اس کو. مطلب بجلی اس علاقے میں نہیں ہے, ایجوکیشن اس علاقے میں نہیں ہے, اسکول نہیں, کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہاں بڑے کا مطلب ایک سردار ہے, وہ کہتے ہیں میں نہیں چاہتا ہوں. میری قوم میں بھی ہوتا ہے, بیٹھک ہوتی ہے, وہاں پہ فیصلے قوم جو ہے وہ کچھ ہم سے زیادہ سیکھ جائے گی لوگ, پھر ہمارے بڑے بن جائیں گے. یہ چیز بہت چل رہی ہے, اسپیشلی جو ہے میں آپ کو سی بی اور بولان سائڈ کا بتاؤں گی. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنا کوئی بھی اپنا ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کوئی کام اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے, کوئی اچھا کام اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے, ان سے لازمی آپ کو ایک میٹنگ کرنی پڑتی ہے. ان کا مائنڈ چینج کرنے کے لیے کوئی ایسا پرسن کو, کوئی ایسا گورنمنٹ کا بندہ ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے, ایسے سیکٹر کا جو بہت مشہور ہو کہ ہاں بھائی اس کی لوگ سنتے ہیں. تو پھر ہم جا کے کمیونٹی کو موبلائز کرتے, پھر جا کے آگے ہم کام کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو عائشہ جب ایک بات کر لی, ایک بڑے ہم نے ان سے اجازت لے لی ہے, اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم کسی بڑے بندے سے اگر کوئی کام کروائیں, جب تک فالو اپ نہ کریں وہ کام تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ کو کتنا فالو اپ کرنا پڑتا ہے, اس کے پیچھے کتنی اسٹرگل ہوتی ہے, اور پھر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ خیر اس کے لیے اسٹرگل تو بہت زیادہ ہوتی ہے ہماری, کہ آپ نے جب پوچھ لیا پھر بھی وہ آپ کے اوپر نظر رکھتے ہیں, وہ آپ کے کام پہ رکاوٹ بنتے ہیں, وہ پوچھتے سوال بہت کرتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں, کیا کریں, اچھا اب کیا ہوگا, اب ہمیں پیسے کب ملیں گے. تو یہ چیزیں بہت ٹف ہوتی ہے اور ان کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر پیشنس کے ساتھ ہم ابھی ہینڈل کر چکے ہیں اس چیزوں کو کافی زیادہ, تو ہمیں کافی ایکسپیرینس ہے کہ اس طرح چیز کو کب کیسے ہم ہینڈل کر سکیں. تو جو آپ کی سوسائٹی ہے جس میں خواتین جو ہیں اتنی بند ہیں, ان کو کچھ
سننے نہیں دیا جاتا. ایون دو میں تو کہتی ہوں کسی بھی حوالے سے کوئی نئی چیز نہیں انہیں پتہ. ہم تو ایسے ایرا میں ہیں کہ ہمیں ہر چیز سے ہم اویئر ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ ہو رہا ہے دنیا میں, وہ ہو رہا ہے. تو وہ پھر کیسا محسوس کرتی ہیں, ان کا ذہنی جو مینٹل اسٹیٹ جسے کہتے ہیں وہ کیسا ہے, اور کیا کوئی اس طرح کا کوئی آپ واقعہ بتانا چاہیں گی کہ مطلب کسی نے کوئی اس چیز سے وہ سہ نہ پائے, کوئی جسے کہتے ہیں نا جب انسان سہ نہیں سکتا کسی چیز کو تو وہ سوسائڈ تک سوچ لیتا ہے. ایسی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایسے ایک واقعہ ہوا ہے, کیونکہ دیکھیں ایجوکیشن کی میں جب بات کرتی کہ ایجوکیشن بالکل نکلنے نہیں دے رہے, بچیوں کو پڑھنے نہیں دے رہے, ایسے ایریاز بھی ہیں. تو ایک فیمیل کا کچھ ہی عرصے پہلے ہم لوگ وزٹ پہ گئے تو ایک فیمیل بہت اپسیٹ تھی, وہ رونا دھونا تھا. ہم نے پوچھا کیا ہوا, کہتی ہمارے ساتھ والی ہمسائی تھی, کچھ دن پہلے اس کے بچہ بہت بیمار تھا تو اس نے اس کو میڈیسن دی, وہ میڈیسن دی جس کی ڈیٹ گزر گئی تھی, ایکسپائری تھی. اس بیچارے کو پڑھنا نہیں آیا. اس نے کہا بچے کا ٹیمپریچر ہے, 2 چمچ اس نے اس کو دے دی نا, تو بچہ اسی ٹائم نیلا پیلا ہوا. وہ کوئی ایسی جگہ بھی نہیں تھی ہاسپٹل کہ اس کو لے کے جاتے نا, کوئی مطلب کوئی ایسی تھا نہیں ادھر, کوئی BHU کوئی ڈسپینسری کچھ بھی نہیں تھا. تو بچے کو ادھر ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ اس ماں نے بھی سوسائڈ کر لی بعد میں, اس تنگ آ کے میں نے اپنے ہاتھ سے کہ بچے کو میں نے مار دیا. اس کو یہ نہیں بیچاری, وہ یہی رو رہی تھی کہ کاش کہ مجھے اتنا پڑھایا گیا ہوتا کہ میں دیکھ تو لیتی کہ اس پہ لکھا کیا ہے. کیونکہ یہ بات ہے نا عائشہ, مرد حضرات ہر وقت تو گھر میں موجود نہیں ہے, ایک سسٹم چلانا ہے. اور ایون دو ہیلتھ کی اگر ہم بات کریں تو ہائیجین سب سے پہلے آتی ہے. اگر خاتون ہی اویئر نہیں ہے کہ اس نے کیسے چیزوں کو صاف رکھنا ہے تو گھر میں کتنی بیماریاں, ایک دن میں کتنے بیکٹیریا, کتنے الرجیز, کتنی چیزیں آ جاتی ہیں, انفیکشنز آ جاتے ہوں گے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, کیا ایسا سلوشن ہے جس سے وہاں کی جو عورتیں ہیں ان کو گائیڈ کر دیں, چلیں تھوڑا ایجوکیٹ کر دیں, کوئی ایسا سیمینار کروا دیں, کانفرنس, کچھ اس طرح کی چیز کروا دیں کہ ان کو سمجھایا جا سکے؟ بیسکلی جو ہماری عوام ہے یا کمیونٹی ہے وہ اپنے گورنمنٹ پہ زیادہ ٹرسٹ کرتی ہے بنسبت کوئی ایک اور انسٹیٹیوٹ کے. تو ہمارے گورنمنٹ کو چاہیے یا بلوچستان گورنمنٹ کو ایسے چاہیے کہ وہ ایسے اکیڈمیز یا انسٹیٹیوٹس کچھ بنائیں تاکہ لوگ وہاں سے ایجوکیشن حاصل کریں, چاہے وہ ایجوکیشنل اکیڈمیز ہوں, چاہے وہ اسپورٹس اکیڈمی ہوں, چاہے وہ کسی طرح کے ٹیکنیکل ٹریننگز ان کو دے تاکہ وہ اویئر ہو سکیں. اگر آپ کو اس طرح سے نالج ملتی رہے یا انفارمیشن ملتی رہے گی تو آپ ظاہر سی بات ہے آپ کے اندر اویئرنیس آتی رہے گی, آپ کو پتہ ہوگا, آپ الٹریٹ نہیں رہیں گے, آپ کی لٹریسی ریٹ بڑھ جائے گی, ہماری گروتھ ہوگی اس طرح سے, ہماری کنٹری کی بھی گروتھ ہوگی اس طرح سے. لیکن اگر تھوڑی سی ایفرٹ کی جائے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ. تو زائدہ کیا اقدامات کرنے چاہیے گورنمنٹ کو آپ کی نظر میں؟ میرا خیال ہے کہ چیزوں کو بہت زیادہ مطلب مشکل نہیں بنانا چاہیے, ایزی کرنا چاہیے. میڈیا کے تھرو مطلب اب میں کہہ رہی ہوں اگر بجلی کیا چھوٹی سی وہ ہے خواہش ہے, بجلی تک نہیں پہنچی, بجلی پانی گیس تک نہیں پہنچا, تو یہ اویئرنیس اسی میڈیا ہمارا اسی ٹائم پہنچے گا, نیٹ ورکنگ اسی ٹائم پہنچے گی, ہمارے میسیجز اسی ٹائم تک جائیں گے جب تک ہم لوگ یہ چھوٹی چھوٹی ضرورتیں زندگی پوری کر سکیں گے. میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہم ساری دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ میڈیا کا کام انفرٹینمنٹ اینڈ انٹرٹینمنٹ ہے. تو یہ جو چیز کا فقدان ہے وہاں پہ, کیونکہ اگر ہمیں اپنے رائٹس ہی نہیں پتہ ہیں, وومن کو تو چھوڑ دیں, ایز اے لے مین اگر ہم بات کریں وہاں پہ تو اگر ٹی وی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے تو کس کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے؟ تو وہ گورنمنٹ سے کیا اپیل کریں گے, تو گورنمنٹ نے کیا اقدامات کرنے ہیں؟ کنویں کی مینڈک ہے نا, آپ ایک جگہ بس بند ہو گئے, آپ کو پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو آپ کیا کہیں گی اس ٹی وی اور اس میڈیا کے حوالے سے کہ کیا ہونا چاہیے وہاں پہ, ایسی کیا چیز ہے کہ ان کو ہم یہ ریسورسز دے سکتے ہیں وہاں پہ؟ بیسکلی اگر ہمارے میڈیا کے تھرو ہی, چینلز کے تھرو ہی تھوڑا سے اگر ہم ایجوکیشنل ٹریننگ یا کچھ کلاسز دے سکیں تاکہ وہاں پہ عورتیں کیونکہ اپنے تھوڑا ٹائم نکال کے اس چیز کو دیکھیں, اور وہ ٹی وی تو ہر گھر میں ہوتا ہی ہوتا ہے, تو تاکہ وہ اس کے حساب سے وہ سیکھیں سمجھیں, تاکہ ایسی واقعات نہ ہو جو ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے, تاکہ کچھ تو ان کے پاس نالج ہو, کچھ تو ہمارے پاس تعلیم حاصل ہو, کیونکہ تعلیم وہ کنجی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ہر جگہ پہ آپ کے لیے کام آتی ہے, ہر جگہ مدد کرتی ہے نا. تو یہ اسی طرح یہ ہیلتھ کے ایشوز پہ آ جائیں کہ یہ جو ان کے جتنے بھی ہیں جو کام ہے ان کا, سلائی کا, دھاگے کا, کسی بھی حوالے سے, تو اس میں آپ لوگ کیسے انہیں ٹرین کرتی ہیں کہ اپنے کیسے آپ کی چیزوں کی کیئر کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو زخم ہو گیا تو اس کے لیے آپ وہ اتنی ایجوکیٹ تو نہیں ہے, کیا لگانا ہے, کچھ بھی لگا دیں گی. تو اس کے حوالے سے کیا ہے, آپ کیا بتاتی ہیں اپنے اس میں ٹریننگز میں؟ ایک تو یہ بات ہے نا کہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا
کام بہت ٹف ہے نا, یہ ٹائم بھی مانگتا ہے اور دن رات. اچھا لڑکیوں کو سمجھ نہیں آتی ہے, وہ لڑکیوں کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے, فیمیل کو سمجھ نہیں آتی, وہ دن رات جھکی ہوئی ہیں اس کے اوپر نا, وہ جھک جھک کے کام کر رہی ہیں, تو لائٹ بھی نہیں اور آدھی رات کو بھی لگی ہوئی ہیں. تو ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم جو ان کی حالت دیکھتے ہیں وہ کہیں جی جوڑوں میں درد ہو گیا, کیلشیم کی کمی ہو گئی, وٹامن ڈی کم ہو گیا, رات کو بھی دن کو بھی لگی ہے, ایک ہی کام کو بیٹھی ہوئی مسلسل کنٹینیو کر رہی ہیں. ہم بس یہ ٹرین کر سکتے ہیں ان کو, کہتے ہیں آپ نے تھوڑا سا گیپ دینا ہے, اپنا کنٹینیو کام نہیں کریں, آپ میں یہ چیز کی کمی ہو گئی ہے, یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے, یہ آپ کی آئی سائڈ ویک ہو رہی ہے, تو اس کا یہ ہے. مطلب اویئرنیس ہم ان کو دے سکتے ہیں, ہیلتھ کے حوالے سے ان کو بتا سکتے ہیں, گائیڈ کر سکتے ہیں ہم لوگ. جو یہ امبرائڈری کے حوالے سے خواتین, جو میں اسی کی آپ بات کر رہا ہوں, جو اسی میں جن کی کام نہیں کر رہے, جن کے میں کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے, جن میں جوڑوں کی درد ہو رہا ہے, جن میں وٹامن ڈی ہو رہا ہے, ٹیمپریچر رہ رہا ہے ان کو کنٹینیو, آئی سائڈ ان کی ویک ہو رہی ہے, ان کو نظر نہیں آتا, وہ صرف اپنا کام کرتی قریب دیکھ رہی ہیں, جو اوپر دیکھتی ہیں سب ان کا بالکل ان کو گلاسز نہیں لگے, ان کو پتہ نہیں کہ ہماری آئی سائڈ ویک ہو رہی ہے. ان کو بتانا ہے کہ بھئی آپ کی سوئی میں دھاگا نہیں ڈل رہا, اس کا مطلب ہے آپ کی آئی سائڈ ویک ہو رہی ہے, تو یہ ٹیسٹ کروائیں. ابھی ان کو نہیں پتہ ٹیسٹ کروانا ہے جی ہمارے کتنی تک, آخر جب اینڈ پہ آ جاتی ہیں, جب بالکل آخری نمبر, پھر وہ ان کو پتہ چلتا ہے جب کچھ نہیں رہتا. تو یہ چیزیں ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے. وہ ان بھی شیورنگ ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے شیورنگ, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کچھ کمی ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے ہمیں نا, کس وجہ سے ہو رہا ہے. اگر بیچاری مر گئی, گر گئی, تو وہ پوچھتا نہیں ان کو بھئی یہ کیا ہو گیا, کیا اس حال تک پہنچے. میل اپنے کام صبح سے گیا شام کو آئے گا, وہ کہتا ہے میں سارا ٹائم تمہاری ذمہ داری کروں. تو خود آپ نے کیسے اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے, خود آپ نے اپنی جان کی حفاظت کیسے کرنی ہے. اتنی ان میں ہونی چاہیے ایبلٹی کہ وہ آس پاس کے بھی لوگوں کا اور اپنا بھی خیال رکھ سکیں. فرسٹ ایڈ بتایا جاتا ہے ان کو. یہ فنگرز کے جو ہوتا ہے, آپ اتنا زیادہ اپنے کام کے, آپ کے فنگرز بالکل ورکنگ میں نہیں آ رہی ہیں, خون بالکل بلڈ ان کا جمع ہو گیا ہے, سرکولیشن نہیں ہو رہی ہے. پھر ہم ان کو بولتے کیوں نہیں ہو رہی ہے, آپ کو پتہ ہے کس لیے نہیں ہو رہی, بس آپ نے برڈن ایک, آپ اتنے آورس کام کرنا ہے آپ نے. پھر ہم ان کو بتاتے ہیں یہ سوئی کا کام ہے تو اتنے گھنٹے کرنا ہے, یہ باقاعدہ ٹریننگ ہم ان کو دیتے ہیں کہ پانی کی کمی ہے, کڈنی آپ کی کیوں فنکشن صحیح نہیں کر رہی, اس لیے کہ آپ کا پانی کم پی رہی, آپ لگی اپنے کام میں, آپ اتنی مگن ہے کہ آپ اپنا ہوش نہیں اپنی جان کا. بعد ہوتا ہے نا کہ ان کا جلدی جلدی ہمارا آرڈر آئے, اس کو کمپلیٹ کرنا ہے, تو اس چیزوں کو بھی ہم ان کو پھر ٹرین کرتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے عائشہ اس حوالے سے, یہ ان کو کیسے ہیلتھ کے لیے اویئرنیس کیسے دی جائے وہاں؟ یہ کرنا چاہیے ہمیں کہ زیادہ اگر ایک چیز کی کنٹینیوٹی بھی یا ایکسیس بھی خراب ہوتی ہے, تو ایک بیلنس اپنی لائف کو رکھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ٹائم اپنے کام کو دیں, کچھ ٹائم اپنے آپ کو بھی دیں, اپنی ہیلتھ کو بھی دیں. بالکل, وہ اپنے آپ کو نہیں بھولنا چاہیے میرے خیال میں. تو جتنے بھی یہ پلیٹ فارمز وغیرہ آپ نے ڈسکس کیے ہیں, ان میں سے آپ کو کتنے لگتے ہیں کہ زائدہ کہ یہ جو ہے ایکسیسیبلٹی ہے, ہماری جو صوبائی حکومت ہے, جیسے بلوچستان کی حکومت کی بات کرتے ہیں, وہ کتنے فیصد آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرووائڈ کر سکتی ہیں فیسلٹیز کو؟ اگر حکومت کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے, اگر صحیح مینج کیا جائے. سوال تو یہ ہے نا, ابھی کیوں نہیں کر رہی ہے کچھ, تو میں کہتی ہوں ہمارے اپنے لوگ بھی ایسے سستے ہیں. اگر حکومت کہیں پہ حکومت کا گیپ ہے, کہیں پہ ہمارے اپنی کمیونٹی کا ہے, وہ ہمارے اپنے جو لوگ ہیں, بعض دفعہ کوئی بینیفٹس کے لیے کوئی دیا جا رہا ہے کچھ, وہ سمجھتے نہیں یہ کوئی غلطی کام ہے. اگر کوئی فیملی پلاننگ کا کوئی ایسا آ جاتا ہے, کوئی پروگرام کچھ آ جاتا ہے, تو وہ اس کو سوچتے ہیں غلط کام ہے, ہماری نسلیں ختم کر رہے ہیں. حالانکہ ان کو اچھا بعض دفعہ پازیٹیو ہوتا ہے, بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے کسی بھی جگہ. چھوٹے ایریا میں اس کو اسلام میں لے آتے ہیں, اڈاپٹ کر لیتے ہیں سب. چھوٹے ایریا میں مذہب کے نام پہ اس چیز کو لے آتے ہیں. اچھا, ہاں, کہ ہمارے مذہب میں یہ چیز نہیں اور یہ حکومت کر رہی ہے, یہ چیزیں جو ہے نا نیگیٹو میں چلی جاتی ہیں. تو اس وجہ سے حکومت کا میں نہیں کہہ سکتی ہوں کہ پورا ہاں, کسی حد تک میں کہہ سکتی ہوں ہم دونوں کی طرف سے ہے. اگر حکومت کچھ کرنا چاہ رہی تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں, وہ ہر چیز کو نیگیٹو نہیں کرے. کر سکتے ہیں, حکومت بھی کر سکتی ہے, لیکن کمیونٹی کو بھی میں کہتی ہوں کہ شانہ بشانہ چلنا چاہیے حکومت کے. تو محکمہ ویسے پنجاب میں تو ایک سوشل جو ویلفیئر ہے, اس میں ڈفرینٹ قسم کی جو دستکاری ہیں, جتنا بھی کام ہے, ان کی نمائشیں ہوتی ہیں. یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے, اچھا ہے, اسی چیز کو سارے صوبوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. جو ویلفیئرس کی جتنی بھی ایگزیبیشنز وغیرہ ہوتی ہیں, بڑے بڑے پلیٹ فارمز میں ہوتی ہیں, بڑے بڑے علاقوں میں ہوتی ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ یہ اچھا منصوبہ ہے, اچھی بات ہے؟ ایگزیبیشن کا تو دیکھیں, سب سے میں اس لیے کہوں گی یہ اچھا ہے, اس لیے کہ آپ کی ایکسچینج ہو رہے ہیں, آپ کی اسکل آئیڈیاز ایکسچینج ہو رہے ہیں, آپ کے ایکسپیرینس دوسرے ایریا کے ایکسپیرینس سے ایکسچینج ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے جو کام آپ میں جو اسکل ہے وہ پنجاب میں نہیں ہو,
اور پنجاب کے پاس جو اسکل ہے وہ سندھ میں نہ ہو. سندھ کا اپنا کلچر ہے, بلوچستان کا اپنا ہے, پنجاب کا اپنا ہے, کے پی کے کا اپنا ہے, سب کے اپنے اپنے وہ ہیں. تو یہ جو ایگزیبیشن کی بات ہوتی ہے, جیسے لوگ ورثہ اسلام آباد میں کرایا جاتا ہے, اس میں مختلف پورے آپ دیکھیں پاکستان کے لوگ آتے ہیں اور ان کے ایکسپیرینس ایکسچینج ہوتے ہیں. تو اس سے ایک آئیڈیا لیا جاتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو بھی اپنا پتہ چلتا ہے کہ ہماری کیا ویلیو ہے اور ہماری چیز کی ویلیو کیا ہے, اور ہم کس حد تک اس میں کریٹیو کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اتنا کچھ کیا, ہم بھی یہ کچھ کر سکتے ہیں نا. تو یہ چیز ہوتی ہے تھوڑا سا. تو میں کہتا ہوں یہ تو بہت زبردست ہے کہ یہ جو ہے نا ایگزیبیشن کا آئیڈیا, اور یہ سوشل ویلفیئر تو پورا پتہ ہے ہر جگہ ہے پورے پاکستان میں. تو آپ اس انیشیٹو کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بیسکلی ہم لوگ کی جو ہم کہہ سکتے جو ہمارا جو سسٹم ہے اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنی جو ایجڈ وومن ہیں ان لیڈیز کو ہم لوگ لے کر آتے ہیں لوک ورثہ, تاکہ وہ ایکسپوجر حاصل کر سکیں. وہ باقی سارا کام بھی دیکھتی ہیں, وہ اپنا کام تو کرتی ہیں, اس میں تو ہم انوویشن لاتے رہتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ وہ باقی بھی کلچر کو دیکھیں, ان کو سمجھیں وہ کس طرح سے ہے, اور اس طرح سے ان کو ایکسپوجر ملتا ہے ایک قسم کا, تاکہ وہ سمجھیں اپنے کام کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم اپنی طرف سے تو یہ اتنا کر سکتے ہیں کہ ان ڈفرینٹ ایگزیبیشن پہ ان کو لے کے بھی جاتے ہیں تاکہ وہ دوسرا کام بھی دیکھیں. اس سے کافی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے نا, ڈفرینٹ پرائزز ملتے ہوں گے, سب سے بیسٹ کس کا سٹال تھا یا سب سے بیسٹ کام کس کا تھا. تو اس کے علاوہ حوصلہ افزائی کے لیے آپ کیا کہتی ہیں اور کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. ہاں میں کہتی ہوں یہ تو چلے پاکستان لیول پہ نا, تھوڑا سا اگر تھوڑا سی ان کو انٹرنیشنل پہ بھی مطلب میں کہتی ہوں یہ چیزیں آگے بھی چلے نا, صرف ہمیں یہی تک اپنے نیشنل لیول تک نہیں ہو, تھوڑا سا ان کو اور اپریشیٹ کرنے کے لیے. باہر کے ممالک میں نے بڑے بڑے گلوبل ولیجز وغیرہ دیکھے ہیں, ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ, سب کنٹریز کی اپنی اپنی ایک ریپرزنٹیشن ہے وہاں پہ, ایک ثقافت ہے. پاکستان میں اس طرح بھی رسائی وہ حاصل نہیں ہے پاکستان کو بین الاقوامی. پچھلے کچھ عرصے میں نے سنا تھا کہ کوئی ہماری ایکٹریس ہیں ثنا, انہوں نے کوئی انیشیٹو شروع کیا ہے جس میں وہ اسی طرح ہی فرنیچرز کو نا, اسی طرح میں کہتی ہوں انہوں نے فرنیچر وہاں تک پہنچا دیا ہے, کیونکہ یہاں پاکستان کا جو میٹیریل ہے نا اسے ایسا سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو یہاں پہ چیز بنی ہے وہ کمزور ہے. تو اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں باہر کی چیزیں امپورٹنٹ ہے, بڑی اچھی ہے, ہم خود یہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں نا. تو میں کہتی ہوں کہ ہم اپنا اسٹینڈرڈ تھوڑا نا دستکاری میں بھی ان چیزوں میں بھی ایسا کریں کہ لوگ بولیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے, کہ ڈیمانڈ انکریز ہونا. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ میں تو بالکل ایگری کرتی ہوں, کیونکہ مین اور وومن پاور جو ہے نا, میں کہتی ہوں یہ پاکستان بہت زیادہ ہے. پاکستان میں جو اپنی جو کہیں بھی ہمارے جو جتنے بھی پاکستان کے لوگ باہر جاتے ہیں ان کو کس لیے لیا جاتا ہے کہ ان میں بہت محنت ہے, بہت مشقت ہے, اور وہ ہاتھ کا کام بہت وہ کرتے ہیں. جیسے ابھی آپ کھیلوں کا سامان دیکھ لیں نا, ہاتھ کا کام کتنا اس میں زیادہ ہوتا ہے, وہ محنت سے کیا جاتا ہے انہوں نے نا. تو یہ چیزیں تو بہت کم ہے, آپ کو کسی پورے دنیا میں کوئی نہیں ملے گا, صرف پاکستان میں جو ہے نا یہ ہاتھ کا کام ہے. کھیلوں کا سامان آپ کو پتہ ہے ہاتھوں سے, ہاتھ کی محنت ہے ساری. تو ان کو کیوں باہر بلایا جاتا ہے؟ سارا سیالکوٹ میں جو اپنے ہماری چیزیں بہت زیادہ ویلیو ہے ان کی چیزوں کی, لیکن ہم خود تو مانے پہلے اس چیز کو نا, اس چیز کو ہم مانیں تبھی. اور عائشہ آپ کیا ہے کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ پروموشن کے لیے یا بین الاقوامی سطح پر ہمارا جو کام ہے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, ایسا کیا اسٹینڈرڈ رکھنا چاہیے؟ پہلے تو یہ کہ ہم اپنے کام کو خود اپریشیٹ کریں, کیونکہ کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نیشنل لیول پہ میں کہوں گی جو اپنے پاکستان کے, وہ اس کام کو اتنا اپریشیٹ نہیں, کیونکہ وہاں پہ ملتا ہے. اپنے گھر کی مرغی دال برابر والی بات ہو گئی کہ اپنے گھر کی چیز کو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے, دوسری یا برانڈ کی یا امپورٹڈ چیزوں کو ہم زیادہ پریفر کرتے ہیں. تو پہلی بات ہے کہ اپنا ہم کہ اگر اپنی چیزوں کو زیادہ پریفر کریں گے یا ان کی چیزوں کو زیادہ لیں گے, پروموٹ کریں گے, تو وہ باقی دنیا بھی اس چیز کو اپریشیٹ کرے گی. نو ڈاؤٹ باقی دنیا بھی ہماری چیزوں کو بہت اپریشیٹ کرتی ہے, لیکن تب اس کی اپریسیشن اور زیادہ ہو جائے گی, اور اس طرح سے جو ہمارے جو ورکرز ہیں وہ بھی بہت موٹیویٹ ہو جائیں گے اس چیز کو لے کے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. کافی انٹرسٹنگ ٹاپک تھا اور اس میں بات کرنا بھی میں بہت مزہ آیا مجھے. ناظرین, ایک جو عورت ہے وہ جو گھر سے باہر نکلتی ہے, وہ کسی چیز کی تلاش میں اگر باہر جاتی ہے تو وہ اس میں ایک کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے, وہ کچھ چیزوں کو سمجھتی ہے, اپنے آپ کو گروم کرتی ہے. لیکن جیسا کہ ہم نے اس صوبے کی بات کی ہے, صوبہ بلوچستان کی, یہاں پر عورت بند ہے, باہر نہیں جا سکتی ہے, مرد کے شانہ بشانہ تو کام کرنا ایک خواب ہے اس کا, اس چیز کو سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ یہ چیز کر سکتی ہے. تو اس چیز کی کمی کو دور کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عورت کو اتنا امپاور کریں کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلے, ڈفرینٹ چیزوں کو سمجھے. اگر ہم نے ایک
ایک کسی بھی فرد کا بھی ٹیلنٹ اگر ہم نے ہرن کرنا ہے تو اس نے باہر جانا ہے, لوگوں میں اپنا ٹیلنٹ دکھانا ہے, تو اس کی ایک پہچان بنتی ہے. اگر وہ پہچان باہر بنانے کی ہمیں وہ اتھارٹی ہی نہیں دی جائے, ہمیں وہ حق, ہمیں وہ رائٹ نہ دیا جائے, ہمارے اندر وہ اویئرنیس ہی نہ ہو, ہمیں وہ ایجوکیٹ ہی نہ کیا جائے اس حوالے سے, تو عورت میں بالکل بھی کانفیڈنس نہیں آ سکتا اور وہ امپاور نہیں ہو سکتی ہے, وہ فلرش نہیں کر سکتی ہے ڈفرینٹ شعبوں میں. اسی طرح ہم گورنمنٹ جو بلوچستان کی ہے ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ عورتوں کے لیے جو ہے عورتوں کے رائٹس پہ کام کریں, عورتوں کے لیے ایسی ٹریننگ سینٹر ہونے چاہیے, ان کی ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں وہ اتنی موبلائز ہوں, وہ اتنا ایجوکیٹ ہوں کہ انہیں پتہ ہو کہ کس چیز کا کیا کوئی ایشو ہے تو اس کا حل کیا ہے, اور کوئی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اگر آپ خود سالو نہیں کر سکتی تو آپ کے پاس ایک ایسا, آپ کی کمیونٹی میں ایک ایسا عورت ہونی چاہیے جو کہ اتنی ایجوکیٹ ہونی چاہیے کہ وہ آپ کی پرابلمس کو سن سکے, آپ کی ایشوز کو حل کر سکے. اسی طرح ہی ٹریننگز کے پلیٹ فارم کا بتایا گیا کہ ٹرین کروائیں انہیں ڈفرینٹ قسم کی, اگر دستکاری ہے تو اگر ہم نے اسے بین الاقوامی سطح پہ لے کر جانا ہے تو ایسے ہمارا آن لائن سسٹم ہونا چاہیے کہ ہم انہی مزدوروں کو جو گھر میں بیٹھ کر خواتین ہیں جو مزدوری کرتی ہیں, اتنا کام کرتی ہیں, اسی کام کو جو ہے ہم بڑے لیول پہ لے کے جائیں, ہم اپنا ایک ایسا اسٹینڈرڈ سیٹ کریں, اپنے خواتین کو ہم اتنا کانفیڈنس دیں کہ وہ کام کر سکیں. اور اس کے علاوہ ایجوکیشن کے رائٹس پہ اگر ہم بات کریں تو ایجوکیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کسی بھی چیز کے لیے ایجوکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایجوکیشن جب تک ایجوکیشن نہیں ہوگی تو وومن امپاور نہیں ہوگی, اور جب تک وومن امپاور نہیں ہوگی کانفیڈنس نہیں ہوگا, اور اسی طرح جو ہے خواتین جو ہے اب بہت سی کم تر جو ہے سمجھا جائے گا انہیں سوسائٹی میں, اور انہیں ایک سیکنڈ سٹیزن جو ہے کنسیڈر کیا جائے گا. ناظرین ملتے ہیں ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. ٹل دین خوش رہیں, لوگوں میں احسانیاں پیدا کریں. اللہ حافظ.